सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। डॉक्टरेट करने वाले लोग जानते होंगे, मेडिकल साइंस पढ़ने वाले लोग जानते होंगे, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है बच्चा पैदा होने का जो प्रोसेस है मां के पेट में, ये कैसे होता है। आज तो मशीनें आई ना, सोनोग्राफी है, सीटी स्कैन है, एक्सरे है, स्कैनिंग है, ये सब चीजें करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि बच्चा कितने हफ्ते का बना, हार्ट बीट चल रही है कि नहीं चल रही है, बच्चा कितने महीने का हुआ। इसलिए कि बड़े दूर दराज का सफर करके मुझे ऐसा अंदाजा था कि एक छोटा इलाका है, लेकिन यहां आने के बाद सरों का एक समंदर नजर आ रहा है। बेशक। तो फिर ये एहसास हुआ कि ये वो मजमा नहीं है जो 500,000 रुपए के नाम पर वोटों के लिए जमा किया गया है। वैसे भी यूपी में अब इलेक्शन का माहौल गर्म हो ही रहा है, रैलियां भी चलेंगी, पैसे भी बटेंगे, पैसे भी बांटे जाएंगे, लेकिन ये वो मजमा है जो सिर्फ गुंबद खजरा वाले को सुनने के लिए आया है। हकीकी बात है या नहीं है? सिर्फ और सिर्फ नबी मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुनने की गरज से हम आए हैं। बेशक। अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तहकीक के ए लोगों, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी में सबसे बेहतरीन नमूना है। मोमिनो, आपके लिए कोई और आइडियल नहीं, किसी और को रोल मॉडल ना बनाना। तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल अगर कोई है तो वो रसूलुल्लाह की जात है। नबी मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में किसी चीज की कमी है क्या? उनके अखलाक व किरदार में कोई ऐब है क्या? उनके हुस्न व जमाल में कोई कमी है? उनकी तालीमात में कोई कमी है? हर मुसलमान जानता है कि मेरे नबी से आला कोई है ही नहीं। ना अखलाक में उनका बराबर कोई हो सकता है, ना उनके कदमों के बराबर हो सकता है, ना उनकी तालीमात के बराबर कोई हो सकता है। लिहाजा ए सुन्नी मुसलमानों, जब हमारे पास इतने बुलंद व बाला अखलाक वाले रसूल मौजूद हैं तो फिर किसी ऐरे गैरे की तकलीद करने की जरूरत क्यों पेश आए? किसी और के फिदा होने के लिए, किसी और के फैन बनने की जरूरत क्यों पेश आई? तकलीद से मुराद मैं यहां मजहबी तकलीद की बात नहीं कर रहा हूं जो हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, यहूद और नसारा के पीछे चलना, कुफार और मुशरिकीन के तौर तरीके को अपनाना। मुसलमानों, ये आपको ज़ेब नहीं देता। जिसके पास सबसे बड़ी ताकत मौजूद है वो किसी और की तरफ देखे, ये तुम्हारी शान के खिलाफ है। आपको पता है दुनिया की दूसरी कौमें मेरे नबी पाक की सीरत पढ़ पढ़ करके बुलंदियों को छू रही है। साइंस की तरक्की करने वाले नबी पाक की हदीसों से मिला मिला कर देख रहे हैं कि हमने जो तहकीक की है क्या वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में भी पाई जाता है। आपको मैं एक बात बता दूं, आपको हकीकत में मालूम ये नहीं है कि तुम्हारे पास दौलत कितनी बड़ी है। उस साइंटिस्ट की बात मैं आपके सामने करता हूं जिसने सबसे पहले वो डार्क स्पेस, समंदरों में, ओशियन सी में, अटलांटिक ओशियन में एक ऐसी जगह है जो इतनी अंधेरी है कि हाथ भी निकालो तो नजर नहीं आएगा। इतना अंधेरा है वहां पर कि सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ती। ये समंदरों के बीचों बीच एक जगह ऐसी आती है तो सबसे पहले जिसने ये जगह खोजा, तलाश किया और फिर आकर के कौम को बताया कि समंदर में मैंने एक ऐसी जगह देखी है जहां सूरज की रोशनी पड़ती ही नहीं और इतना अंधेरा है कि आदमी अपने हाथ को भी नहीं देख सकता। तवज्जो चाहता हूं, 18वीं सदी में उसने ये इंकशाफ किया, तहकीक करके मालूम किया। अब जब उसने आकर के यहां ये बात बताई, एक आलिम दीन ने कुरान की आयत पढ़कर सुनाई,
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نور میں او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں، اور اگر آدمی اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا. قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے. جب ایک عالم دین نے اس انگریز کو، سائنٹسٹ کو یہ بتایا کہ جو تم کھوج کر کے آئے ہو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، سبحان قرآن پاک میں موجود ہے، تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی. اب توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، اب وہ تحقیق میں لگ گیا کہ میں سمندروں کے سفر کا ماہر آدمی، سمندروں میں اس نے زندگی گزاری عجیب و غریب چیزیں نکالنے کے لیے. اب جب اسے یہ پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے 1400 سال پہلے یہ بات بتا چکے ہیں، 1300 سال پہلے، تو اب حضور کی سیرت پڑھنا شروع کیا کہ دیکھیں ان کو سمندروں کا علم کتنا تھا، وہ سمندر کے کتنے ماہر تھے. توجہ چاہتا ہوں، وہ حیرت میں اس وقت ڈوب گیا جب حضور کی زندگی پڑھ کر کے اسے یہ پتا چلا کہ 63 سالہ حضور پاک کی ظاہری زندگی میں کبھی حضور نے ایک بار بھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں تھا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمندر کے سفر میں کبھی تشریف نہیں لے گئے، اتفاق نہیں ہوا. اب وہ شخص کہتا ہے جو کبھی سمندر کا سفر بھی نہیں کیا، وہ اٹلانٹک اوشین میں موجود کسی ڈارک سپیس کی خبر دیتا ہے، تو پھر یہ اپنی جانب سے نہیں دے رہا ہے بلکہ اسے اسی نے بتایا ہوگا جس نے سمندروں کو قائم کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی سلمان ولی صاحب قبلہ. یہ بات میں نے کیوں عرض کی، مجھے بتاؤ. اے میرے عزیزو، دنیا نئی نئی کھوج، نئی نئی ریسرچ کے بعد جو چیزیں لے آتی ہے اور پھر اسے ملا کر دیکھتی ہے تو انہیں پتا چلتا ہے نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی بتایا تھا. انگلینڈ کے ایک محقق نے، ایک دانشور نے اپنی تحقیق میں یہ کہا کہ چاند کی تحقیق پہ ایسا لگتا ہے کہ کبھی یہ پھٹا ہوا تھا. اللہ، یہ بھی تحقیق کئی سینکڑوں سال بعد کی ہے. تب کسی عالم دین نے یہ کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور حضور پاک کا معجزہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے. سبحان. ان کو تحقیق 1000 سال کے بعد ہو رہی ہے، 1200 سال کے بعد انہیں پتا چل رہا ہے. اب آپ کو میں بتاؤں، ایک ایمبریالوجی ایک علم ہے. ایمبریالوجی ڈاکٹریٹ کرنے والے لوگ جانتے ہوں گے، میڈیکل سائنس پڑھنے والے لوگ جانتے ہوں گے. ایمبریالوجی کا مطلب ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کا جو پروسیس ہے ماں کے پیٹ میں، یہ کیسے ہوتا ہے. آج تو مشینیں آئی نا، سونوگرافی ہے، سی ٹی سکین ہے، ایکس رے ہے، سکیننگ ہے. یہ سب چیزیں کرنے کے بعد ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بچہ کتنے ہفتے کا بنا، ہارٹ بیٹ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے، بچہ کتنے مہینے کا ہوا. یہ ایمبریالوجی کا علم جو آیا ہے یہ 15ویں صدی کے بعد آیا ہے، 15ویں صدی کے بعد آیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، آج یہ ساری دنیا کے ڈاکٹر اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں پہلے نطفہ جاتا ہے، اس کے رحم میں نطفہ جاتا ہے، پھر نطفہ کیا بنتا ہے. ڈاکٹر سب کہتے ہیں ایک چنگم کی طرح چپچپا ہوا، چنگم کی طرح چپچپا ہوا ایک چھوٹا سا خون کا لوتھڑا بنتا ہے جس کو علقہ کہتے ہیں. عربی میں علقہ، چنگم کو بھی کہتے. توجہ چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں خون کے لوتھڑے کے بعد پھر بغیر ہڈی کا گوشت بنتا ہے، نطفے سے گوشت بنتا ہے. پھر تھوڑے دنوں کے بعد، مہینے کے پروسیس کے بعد ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہڈیاں آتی ہیں. ہڈیاں آنے کے بعد پھر چمڑا آتا ہے، پھر بال آتے ہیں. یہ پروسیس ہے 9 مہینے کا. یہ آج کی تحقیق کے بعد سارے ڈاکٹرز مشینوں سے نکالنے کے بعد
اس بات کو یہاں دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، مگر میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب سائنس کا وجود بھی نہیں تھا، جب نہ ایکس رے مشین تھی، نہ سونوگرافی، نہ سی ٹی سکین، کچھ بھی نہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان ناز سے وحی قرآن، وحی الہی نکلتی ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نطفے سے علقہ بنایا، چنگن کی طرح چپچپا، پھر علقے سے ہم نے مضغہ بنایا، مضغہ کہتے گوشت کے ٹکڑے کو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس مضغے کے اندر ہڈیاں رکھی، گوشت کے اندر پھر ہڈیاں آئی، پھر اللہ فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں پر چمڑیاں ڈالی، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرے عزیزو، بائیولوجی پڑھنے والے اسٹوڈنٹس اگر ہیں سائنس کے، سائنس پڑھنے والے طلبہ ہیں تو جا کر پھر سے ایک بار چیک کر لینا، اور قرآن کی آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ مومنون کی پھر سے پڑھ لینا، تمہیں پتہ چلے گا کہ ایمبریالوجی کا پورا علم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، میں کون کون سی باتوں کا ذکر کروں، کتنی تحقیقات کی بات کروں۔ زولوجی ایک علم ہے، جانوروں کے متعلق جانکاری، پرندے آسمان میں کیسے اڑتے ہیں، یہ آج تحقیق چل رہی ہے، بڑے بڑے لیبوریٹری کام کر رہی ہیں کہ ان کو کون سی چیز ہے جو ہوا میں روک لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اولم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ۔ اے لوگوں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ پرندے ہوا میں کس طرح سے کھڑے رہ جاتے ہیں؟ ان کو کون روک کے رکھ رہا ہے؟ ان کو گرنے سے بچاتا کون ہے؟ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں روکا۔ بے شک زولوجی کا علم قرآن پاک میں ہے، بوٹانی درختوں کا علم قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہاں پر اگر ایگریکلچر جو یونیورسٹی ہیں اس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہوئے تو ان سے بھی میں بتاتا ہوں پانی کی کتنی قسمیں ہیں، درختوں کی کتنی قسمیں ہیں، پودے جب بڑھتے ہیں تو ان میں جو قلمی کرایا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ میرے عزیزو، یہ سارے علوم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بتا دیے۔ بے شک اس زمانے میں بتا رہے ہیں جب سائنس کا وجود نہیں، اس پر مزید یہ کہ نبی پاک پوری زندگی بھر کسی کے ہاں پڑھنے کے لیے گئے نہیں، شاید بنے۔ میرے نبی امی ہیں جن کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا۔ رسول پاک کا اگر کوئی استاد ہے، معلم ہے تو رب کائنات۔ بے شک اب یہ تمہید کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میرے عزیز بچوں، تمہارے پاس علوم کا خزانہ تھا، تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی عظیم ذات تھی، تمہیں پھر ادھر ادھر کی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسی لیے ہمارے امام نے برسوں پہلے ہمیں تنبیہ کر کے یہ پکار کر کہا تھا، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی سلمان غنی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر کوئی زندگی آئیڈیل ہو ہی نہیں سکتی۔